Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sajjad Khan and you are watching Rahman Medical Institute Facebook Live. On 7th April, globally, World Health Day commemorated for the sake of awareness of the community because health is a fundamental human right. Every person deserves to live a healthy life regardless of their age, gender, disability, economic situation or employment. Being corporate social responsibility, रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट अमूमन पेश रहा है. इसी असना से आज भी हम फेसबुक लाइव सेशन कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे की मुनासिबत से. हेल्थ नहीं है तो इंसान की लाइफ ही नहीं है. अच्छी हेल्थ सब ख्वाहिशमंद करते हैं और आजकल के पेंडेमिक में तो एवरी पर्सन ऑन रिस्क. आज हेल्थ डे की मुनासिबत पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हुमेरा अचकज़ई है. थैंक यू सो मच मैडम, आपने टाइम दिया. एंड वी नो कि इस वक्त भी मैडम के काफ़ी पेशेंट वेट कर रहे होंगे और पेशेंट छोड़ गए. ये मैडम की का बड़ापन है कि सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए आज उन्होंने टाइम दिया और फेसबुक लाइव में शामिल हो गई. बिकॉज मैडम डॉक्टर हुमेरा अचकज़ई ने जो ग्रेजुएशन किया है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से, उन्होंने फिर ज्वाइन किया आर्मी मेडिकल कॉर्प्स. वहाँ पर 10 इयर्स आप रही हैं, अपने सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं मुख्तलिफ अच्छे अहदों पर मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ में. और सबसे बड़ी बात कि मुख्तलिफ एजेंसियों में उन्होंने अपनी सर्विसेज अंजाम दिए. फॉर फ्लंग एरियाज़ जिस तरह मोमन एजेंसी हो गई, तिरा हो गई, वज़ीरिस्तान या इस साइड की जो एजेंसियाँ थी उस वक्त की, तो उन्होंने वहाँ पर अपने सर्विसेज प्रोवाइड किए. हमारे लिए बायस फ़ख्र की बात है. फिर इन्होंने FCPS किया. FCPS के बाद इन्होंने रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट की फैमिली को ज्वाइन किया अल्हम्दुलिल्लाह. और CPSP के आप सुपरवाइज़र भी है, प्लस KMU की आप एग्ज़ामिनर है और मेडिकल एजुकेशन में डिप्लोमा भी आपने किया है. मतलब एजुकेशन साइड पे भी इनका काफ़ी ठीक ठाक तजुर्बा है. प्लस और कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट में है. मैडम, हमारे देखने वालों के लिए सबसे पहले अगर हम बताएं कि वर्ल्ड हेल्थ डे कमेमोरेट किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी रीज़न क्या है, वजह क्या हो सकती है मैडम? जी, जैसे आपने शुरू में पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू फॉर ऑल द ऑडियंस हु इज सिटिंग एंड सीइंग मी हियर. तो बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये लगभग, अगर मैं थोड़े से हिस्ट्री आपको बता दूँ, 1950 में बेसिकली ये शुरू हुआ था जब फर्स्ट आलमी सेहत की असेंबली का इजलास हुआ था अंडर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो उसके बाद फिर ईयरली ये डिसाइड किया गया कि जी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा. और हर साल जो है किसी ख़ास मकसद के तौर पे ये डे मनाया जाता है जिसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है किसी ख़ास पब्लिक हेल्थ इशू के बारे में. तो हर साल जो है एक नई थीम होती है, एक नया इनका मोटो होता है. अगर एग्जांपल ली जाए तो कुछ पिछले सालों में वर्ल्ड डिप्रेशन डे, डायबिटीज़ डे, TB डे या फिर हेल्थ से प्रिवेंशन के एसोसिएटेड इश्यूज़ लाइक रोड सेफ्टी, क्लाइमेट सेफ्टी, फूड सेफ्टी, तो हर साल एक नया थीम होता है. इस दफ़ा जो थीम है वो ये है कि लेट्स वर्क फॉर अ फेयरर एंड अ हेल्दियर वर्ल्ड टुगेदर. इसका मतलब है हेल्थ फॉर ऑल, मतलब सेहत सबके लिए. जिस तरह आपने कहा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एज, एथनिक बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, सबका हक है कि उनको एक बुनियादी फैसिलिटी अवेलेबल हो. तो इस साल का ये थीम है और मकसद ये है कि अवेयरनेस फैलाई जाए डिफरेंट गवर्नमेंट्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की हो, ताकि वो इस पहलू पे काम करें और लोगों की बेहतरी हो. ऑब्वियसली मैडम, हेल्थ की बात की, अगर हम जानने वालों को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करें हेल्थ, व्हाट इज़ हेल्थ, तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा मैडम. हेल्थ अगर देखा जाए तो आसान भी है बताना लेकिन ज़रा मुश्किल भी है. लेकिन मेरे ख्याल से हेल्थ जो है महज बीमारी का ना होना नहीं है. ठीक है ना, ये एक आपकी जिस्मानी, आपकी जहनी और आपकी सोशल वेलबींग का नाम है. ठीक है ना, तो ब्रॉड है लेकिन आई थिंक यह सारी चीज़ें इनकम्पास होती हैं, इसमें इंक्लूड होती हैं. मैडम, ये जो 2020 में भी आई एम श्योर जो वर्ल्ड हेल्थ डे की जो थीम थी वो कोविड से रिलेटेड, क्योंकि 2020 में तो इसी का कोविड का आगाज़ हुआ था. तो
ابھی ایوری پرسن جس طرح پہلے سے ایوری پرسن اور رسک ہے. اب ہیلدی جس طرح ہر کسی کا حق بنتا ہے کہ وہ ہیلدی رہے, لیکن کووڈ-19 اس پینڈیمک میں تو ہر بندہ رسک میں. اس کو احتیاط کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے پینڈیمک سے بچنے کے لیے؟ ہاں, میرے خیال سے اس میں اوور آل سوشل میڈیا اور آلریڈی ہمارا جو میڈیا ہے اس پہ کافی کام کر رہا ہے, لیکن اس کو جتنا ایمفسائز کیا جائے وہ کم ہے, کیونکہ ڈیزیز اٹ سیلف کین بی کوائٹ ڈینجرس اور کافی ٹربلسم ہوتی ہے باقی پورے فیملی کے لیے بھی, اور ایک ایسوسیٹڈ اسٹگما بھی ہوتا ہے. صحت اور بیماری تو اپنی جگہ, لیکن اس کے ساتھ جو سوشل اسٹگما ہے وہ بھی ہے. تو اس سے بچاؤ کا ہی ایک طریقہ ہے, اور بچاؤ صرف اس میں ہے کہ آپ جو SOPs ہیں اس کو فالو کریں, جیسے ڈسٹنس رکھیں, جیسے 6 فٹ کا فاصلہ کہتے ہیں رکھا جائے, ماسک کا استعمال کریں, بار بار اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں 20 سیکنڈ کے لیے, اور جہاں پہ رش ہے وہاں پہ نہ جائیں, اوائڈ کریں. بڑی گیدرنگز میں, شادیوں میں, فیونرلز میں یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ اپنی نارمل زندگی جس طرح پہلے گزارتے تھے. تو ہمیں بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ ٹائم ہم نے گزارنا ہے, اگر آپ کووڈ گزار چکے ہیں تب بھی, اور اگر نہیں گزارا تب بھی, کیونکہ پریونشن ہے. اور ویکسین کہنے کو تو آ گئی ہے, لیکن ویکسین آپ کو ضروری نہیں ہے کہ وہ بچا سکے. ہو سکتا ہے آپ نے ویکسین کیا ہو پھر بھی آپ کو کووڈ ہو جائے. تو پریونشن از دی اونلی وے, اینڈ اوبیسلی ہیلدی لائف اسٹائل, اچھا کھانا, ایکسرسائز, یہ ساری چیزیں پارٹ آف پریونشن ہے اسپیسیفکلی فار کووڈ. اور لوگ کہتے ہیں کہ میڈم فرسٹ جو پینڈیمک چلا تھا, پھر دوسرا, وہ کہہ رہے ہیں تیسرا ویو دونوں سے خطرناک ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ ایک تو ویریئنٹ ڈفرینٹ ہے. یہ ویریئنٹ کہنے کو ہے کہ جی یہ UK سے آئی ہے, جو کہ زیادہ ویرولنٹ ہے, مطلب بہت زیادہ انفیکشس ہے. آپ کا ہلکا سا بھی ایکسپوجر کافی ہوتا ہے, اور اس دفعہ پوری فیملیز انوالو ہوئی ہوئی ہیں. تو اس لیے اس میں اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. غیر ضروری گھر سے نکلنا اٹ شوڈ ناٹ بی دیئر انٹل لیس کی بہت ایمرجنسی ہے, گریو ایمرجنسی ہے, تبھی آپ نکلیں, ادروائز اپنے گھروں میں بند رہیں اور SOPs کا فالو کریں. بالکل. جن دوستوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کی اطلاع کے لیے کہ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر حمیرہ اچکزئی رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں کنسلٹنٹ جنرل فزیشین اس وقت ہمارے پاس موجود ہے, اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. اور آج ورلڈ ہیلتھ ڈے تھرو آؤٹ دا ورلڈ کمیموریٹ کیا جاتا ہے. تو اسی حوالے سے اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے, ہم کوشش کریں گے آپ کے سوالوں کو جواب بھی دے سکیں. اور ایک سوال آیا ہے عارف خان مومن صاحب کا کہ RMI میں کیا ہوتا ہے صحت کارڈ پر. عارف بھائی کیا ہوتا ہے اس بارے میں اوبیسلی بتائیں گے, اور ہیلتھ ڈے کی مناسبت سے صحت کارڈ کو بھی لنک کر کے میڈم سے تفصیلاً بات کریں گے. لیکن کیا ہوتا ہے کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ایک کارڈک سرجری ہوتی ہے یہاں پر, ڈائلائسس اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے یہاں پر, نیورولوجی, نیورو سرجری, جو سرجری ریلیٹڈ کافی ساری چیزیں وہ صحت کارڈ میں موجود ہے. اگر مزید آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو میں پروڈیوسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو رپلائی میں لنک بھیج دے جہاں پر ہماری پوری لسٹ موجود ہے وہ کہ صحت کارڈ میں کیا علاج کیا جاتا ہے. میڈم سوال ان کا بہت زبردست ہے. صحت کارڈ آج کل گورنمنٹ پاکستان نے انٹروڈیوس کیا ہے ہیلتھ کے لیے, اس کے بارے میں کیا بتائیں؟ دیکھیں یہ تو بہت زیادہ میرے خیال سے ریلیونٹ ہے آج کی موٹو کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے, ہیلتھ فار آل, صحت سب کے لیے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو بائی دا گورنمنٹ. صحت کارڈ انہوں نے انٹروڈیوس کیا جہاں پہ آپ کو فری سروسز ملتی ہیں ہر فیملی ممبر کو ایک خاص حد تک, لیکن ایٹ لیسٹ اویلیبل ہے. تو اس سے انفارچونیٹلی جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا جو غریب ممالک ہیں وہاں پہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ تو اچھے سے اچھا علاج کرا لیتے ہیں, جن کے پاس نہیں ہے وہ یا تو علاج کراتے نہیں ہیں یا اس وقت کراتے ہیں جب بات بہت آگے بڑھ گئی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے صحت کارڈ سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ اچھے سے اچھا علاج کسی بھی اپنے مطلب کے اس میں کر سکتے ہیں ہاسپٹل میں, چاہے وہ نارتھ ویسٹ ہو, چاہے وہ RMI ہو, چاہے وہ KTH ہو, یا چاہے وہ HMC ہو. تو وہ دیٹ از اے ویری گڈ انیشیٹو اینڈ آئی ہوپ کہ یہ کنٹینیو کر سکیں گورنمنٹ. انشاءاللہ کیوں نہیں, ہم دعا گو ہے کہ وہ کنٹینیو کرے. بیکاز ہم یہاں RMI میں جاب کرتے ہیں, ہم دیکھتے چلے آتے ہیں, مطلب زیادہ تر لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے, کیونکہ یہاں کے جو سروسز ہے, جو سروسز یا RMI وہ انڈر ون روف پرووائڈ کرتے ہیں, میرے خیال میں اور جگہ پہ KP میں نہیں پرووائڈ ہوتے. تو اس طرح کے ہاسپیٹل میں پھر آپ لوگوں کا علاج ہوتا ہے. تو میڈم نے فرمایا کہ گورنمنٹ کا زبردست انیشیٹو, اور اللہ کرے یہ قائم و دائم رہے انشاءاللہ. اور میڈم انسان, ایک نارمل انسان ہوں میں, ایک
اور مزید نارمل رہنا چاہتا ہوں, روزمرہ کی لائف میں وہ کن کن چیزوں کو اپنائے اور کن کن چیزوں کو ایوائڈ کرے کہ وہ ہیلدی لائف سٹائل اپنائے؟ جی دیکھیے میرے خیال سے تو یہ ایک بیسک جو رولز ہیں میرے خیال سے سب کو ہی پتہ ہے, سب کو دل میں سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے, لیکن ٹائم ٹو ٹائم جو ہے نا اس کو ری انفورس کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال سے سب سے پہلے چیز اگر ہم بات کی جائے تو وہ ہائیجین کی ہے, صفائی کی ہے, چاہے وہ آپ کی جسمانی صفائی ہے, آپ کے گھر کی صفائی ہے, آپ کے محلے کی صفائی ہے, آپ کی فوڈ سیفٹی کہ آپ کھانا صاف ستھرا لیں, پانی صاف ستھرا پئیں. تو بیسکلی سب سے پہلے میرے خیال سے صفائی ہے, اور جسے کہتے بھی ہیں صفائی نفس ایمان ہے. اگر آپ صفائی کریں گے تو کافی چیزوں سے دور رہیں گے, نمبر ون. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ہیلدی لائف سٹائل. اب ہیلدی لائف سٹائل میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے تو بیلنسڈ ڈائٹ ہے, جس میں آپ کو جتنے بھی آپ کے بیسک فوڈ گروپس ہیں, جیسے وہ سبزیاں ہیں, فروٹ ہے, آپ کے وہ ہے گوشت ہے, ہر چیز ایک خاص بیلنسڈ مقدار میں لی جائے. جو چیز حد سے زیادہ ہو وہ اچھی نہیں ہوتی ہے. بیلنس ڈائٹ از امپورٹنٹ. ایڈیکویٹ پانی کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ایڈیکویٹ ریسٹ, ٹھیک ہے. نارملی کہتے ہیں کہ جی 6 سے 8 گھنٹے نارمل رات کی نیند ہونی چاہیے. اسٹریس کو اوائڈ کیا جائے, اپنے اسٹریسفل کنڈیشن سے دور رہا جائے. ایکسرسائز اکارڈنگ ٹو امریکن ہارٹ ایسوسیشن یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ ہفتے میں 5 دن کم از کم 30 منٹ سے لے کے 40 منٹ تک آپ ایکسرسائز کریں. وہ ایکسرسائز آپ کی اپنی چوائس کی ہو سکتی ہے, وہ سائیکلنگ بھی ہو سکتی ہے, وہ جاگنگ بھی ہو سکتی ہے, وہ برسک واک بھی ہو سکتی ہے, وہ سوئمنگ بھی ہو سکتی ہے, جو چیز آپ انجوائے کر سکیں. تو ہفتے میں 5 دن کم از کم آپ ایکسرسائز کریں تو دیٹ از ریکمینڈیڈ انٹرنیشنلی, اور یہ بہت سی بیماریوں سے آپ کو بچاتی ہے. پھر یہ ہے کہ آپ سوشلی ایکٹیو رہیں, اپنے اچھے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں تاکہ آپ کا جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی ٹھیک رہے. تیسرا جو آخری ہے, یا میرے خیال سے سیکنڈ لاسٹ میں کہوں گی, لیکن میرے خیال سے ٹاپ پہ ہونا چاہیے, اللہ کو یاد کریں, ٹھیک ہے. اپنی نماز پڑھیں, چاہے جس ریلیجن سے بھی ہوں, اپنے اللہ کو یاد کریں, وچ گیوز یو لاٹ آف جیسے کہتے ہیں سکون اور آرام ملتا ہے. اور پھر ٹائم ٹو ٹائم کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ایج کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ پہ آتی ہیں, اور کبھی آپ کو علامات دیتی ہیں اور کبھی نہیں دیتی ہیں. تو اس لیے ٹائم ٹو ٹائم اپنا میڈیکل چیک اپ کرانا چاہیے. اس میں آپ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جیسے ہارٹ کی ہو گئی, شوگر ہو گیا, کچھ ایسی ٹیومرز, کچھ کینسرز ہوتے ہیں جو کہ ہوتے ہیں لیکن آپ نہیں سمجھتے, اس کو علامات نہیں آتے, اور جب تب پتہ چلتا ہے جب بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے باقی ہیلتھ سٹائل, لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ اپنا ریگولر چیک اپ بھی ہونا ضروری ہے. بالکل, آپ نے زبردست فرمایا, اور اس بات پہ میڈم ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں. ہم لوگ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے, وہ 5 وقت وضو اور وہ نماز ادا, تو وہ اپنے آپ کی ایک زبردست ایکسرسائز ہے. وقار علی صاحب پوچھ رہے ہیں, ڈاکٹر کائنڈلی گیو می سم ایڈوائز, مائی مدر ہیو چیسٹ congestion and cough normally all the time. What should you advise for the same? She is already hurt patient. اچھا, وقار علی, چونکہ آپ کی مدر کا آپ نے ایج ذکر نہیں کیا, نہ آپ نے بتایا کہ وہ ڈائبیٹک ہیں یا نہیں, لیکن جو آپ نے انفارمیشن دی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, کارڈک پیشنٹ ہیں. اگر ان کو چیسٹ کنجیشن ہو رہی ہے اور کھانسی ہو رہی ہے تو اسیسمنٹ کرنا ضروری ہے. آیا یہ الرجی کی وجہ سے ہے, ان کو کوئی خدا نخواستہ کوئی انفیکشن وغیرہ ہے, یا کسی ہارٹ کی ایسوسیٹیڈ ان کو چیسٹ کنجیشن ہو رہی ہے. تو یہ تو میرے خیال سے اگر آپ ہاسپٹل لائیں, ان کا چیک اپ کریں کمپلیٹ, تبھی ہم بتا سکیں گے. لیکن یہ ہے کہ کارڈک پیشنٹ میں اگر چیسٹ کنجیشن ہے یا سانس کی تکلیف ہے تو اس کو لائٹ نہیں لیا جانا چاہیے. میں بتا رہا کہ 65 ایج ہے اور ڈائبیٹک بھی ہے. ہاں, پھر تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ان کا کمپلیٹ چیک اپ ان دا فارم آف ان کا گردوں کا ٹیسٹ, ان کا ایکو ہونا چاہیے کہ ہم کارڈک کنڈیشن یا ایجیکشن فریکشن جو ہم کہتے ہیں وہ دیکھیں, اور دا سیم ٹائم اسیس کر لیں چیسٹ پوائنٹ آف ویو سے کہ کوئی الرجیز وغیرہ تو نہیں ہے. اور عارف خان صاحب, بالکل میڈم صرف آرمائی میں ہی او پی ڈی کرتی ہے, اور اگر اس کے علاوہ بھی میڈم ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. میں صرف آرمائی میں ہوتی ہوں. ہاں جی, یو آر ویلکم وقار صاحب, بہت شکریہ. آپ نے میڈم, آپ نے تو جس طرح ایکسرسائز کا ذکر بھی کیا اور آپ نے ہیلدی فوڈ کے بارے میں بھی کیا, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے میڈم ایک نارمل انسان کے لیے آپ کون سے میڈیکل ٹیسٹ ایڈوائز کرتی ہے, سجیشن دیتی ہے کہ کم سے کم سال میں 1-2 دفعہ وہ ٹیسٹ ہونے چاہیے, کون سے؟
یوزلی اگر نارمل ہیلدی انسان ہے جس کی کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہے, کوئی خاطر خواہ فیملی ہسٹری نہیں ہے کسی بیماری کی, تو ان کو شاید اتنی ضرورت نہ ہو. لیکن اگر کوئی فیملی ہسٹری ہے جیسے ڈائبٹیز کی یا ہائی یورک ایسڈ لیول کی یا بلڈ پریشر کی, ایک تو یہ اپنا آ کے چیک اپ کرائیں فزیشین کے ساتھ. پھر ان کے نارمل ٹیسٹ جس کو ہم سی بی سی کہتے ہیں یا رینل فنکشن کہتے ہیں یا پھر شوگر کا ٹیسٹ کہتے ہیں, یورک ایسڈ ہے, یہ ان کا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن ایج کے ساتھ اب جب 40 کے بعد چونکہ آپ کی باقی کنڈیشنز جیسے ہارٹ کی پرابلمز ہیں یا بلڈ پریشر ہے یا باقی میٹابولک کنڈیشنز شروع ہو جاتی ہیں, تو ایئرلی ایک پیکج ہے میرے خیال سے اس کا میٹابولک اسکرین کس کو کہتے ہیں, اس میں یہ سارے ٹیسٹ آ جاتے ہیں, آپ کے شوگر, آپ کا یورک ایسڈ, آپ کا رینل فنکشن, آپ کا جگر کا ٹیسٹ. تو یہ 40 کے بعد, اور ایک دفعہ کارڈک اسیسمنٹ بھی ضروری ہے. فیمیلز کے لیے ڈفرینٹ ہے. فیمیلز کے لیے یہ ہے کہ یہ تو ٹیسٹ ہیں ہی ہیں, لیکن چونکہ فیمیل میں بریسٹ کینسر بہت کامن ہے ہمارے ہاں, تو آفٹر 40 ان کا بھی اسکریننگ بہت ضروری ہے. اسی طرح سے سروائکل کینسرز اور اوویرین کینسرز بھی کامن ہیں, تو آفٹر دی ایج آف 40 ان کی بھی اسکریننگ ضروری ہے. زبردست فرمایا آپ نے. خورشید قمر جرنلسٹ, السلام علیکم آپ دونوں کو. وعلیکم السلام خورشید قمر, ہم سب کی طرف سے اللہ آپ کو خوش رکھے, بہت شکریہ. سوال کی طرف جاتے ہیں. محمود شاہ, میرا سال بھر بلغم اور تقریباً زکام ٹائپ ہوتا ہے, اس کی وجوہات کائنڈلی ذرا بتا دیں. دیکھیں زکام کا ہونا اگین یہی ہے کہ یوزلی آپ کے کچھ اپر ریسپریٹری ٹریک میں کوئی ایشوز ہوں, اگر ڈی این ایس آپ کو ہو یا آپ کو اے ٹی پی ہو جس کو ہم کہتے ہیں الرجیز ہوں, اس سے ہوتا ہے. تو اگین اس کی اسیسمنٹ صرف آپ کے کویسچن پہ اس وقت میں نہیں کر سکوں گی, اس میں جب تک آپ کمپلیٹ آ کے دکھائیں نا, اسیسمنٹ ہونا. لیکن یوزلی اگر آپ کا تھرو آؤٹ دا ایئر چل رہا ہے تو موسٹ پروبلی کوئی ای این ٹی ایشو ہے یا پھر کوئی الرجی ہے آپ کو جس سے آپ کو یہ ہو رہا ہے. ہوپ فلی محمود شاہ صاحب آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور کچھ چیزوں کا میڈم واقعی فزیکلی یا کچھ بلڈ ٹیسٹ کے بغیر بندہ نہیں کہہ سکتا, کہ خدا نہ خواستہ انسان ایسے کوئی بات کرے اور وہ جا کے وہیں پر عمل کرو, ایسا ہو نا, وہ غلط میڈیکیشن, غلط ٹریٹمنٹ. میں یہی آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اویئرنیس ریلیٹڈ کوئی کوشش کرتے ہیں ہم جواب دیں, مگر جو ٹیکنیکلی بیماریوں ریلیٹڈ ہے یہاں پر آن لائن سیشن میں کبھی بھی اس کا علاج ممکن نہیں ہے. بہرحال لیکن سوال ہم کنسیڈر آپ سب کا کریں گے, یہ ہمارا ایم یہی ہے کہ ہم سب کو فیسیلیٹ کریں. اویس خان میڈم پوچھے کہ پیشنٹ ہیو جوائنٹ پین بٹ نو ارتھرائٹس اور اینی ادر بون ڈیزیز ڈائگنوزڈ, ایج اراؤنڈ اباؤٹ 45, ہیونگ نو ادر میڈیکل پرابلم, کائنڈلی گائیڈ. اچھا ایج 45 ہے, میل ہے فیمیل ہے, میں نے یہ ذکر کیا انہوں نے, کیونکہ 45 نہیں یہ انہوں نے بتایا نہیں کہ جی میل ہے یا فیمیل. نہیں یہ نہیں بتایا, جسٹ کیونکہ لیکن ڈفرینٹ آرتھرائٹیز ہوتی ہیں جو کہ خواتین میں بہت کامن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی جب تک ہم اسیسمنٹ نہیں کریں گے ہم نہیں بتا سکیں گے. لیکن کچھ ڈیفیشنسیز ہیں جیسے وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی, کیلشیم ڈیفیشنسی, کچھ جوائنٹ ایشوز ہوتے ہیں جو ایج ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انفلیمیٹری کنڈیشنز ہوتی ہیں. تو اگین آئی ایم سوری بٹ جب تک آپ آئیں گے نہیں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, ٹھیک ہے جی. بالکل جی. میڈم سوال پہ سوال آ رہے ہیں جی جی, اور کوشش کروں گا جاننے والوں کے لیے بھی کہ موسٹ ریلیونٹ اپ ٹو دا ڈیٹ, اپ ٹو دا ٹاپک آپ سوال پہ آ جائیں. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو جواب دیں. اور جن دوستوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کی اطلاع کے لیے کہ ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ ڈاکٹر حمیرہ اچکزئی آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے. جنرل فزیشین ہے رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں, اور ورلڈ ہیلتھ ڈے کی مناسبت سے آج ہم فیس بک لائیو کر رہے ہیں, اویئرنیس دے رہے ہیں. اور اوبیسلی ہیلتھ کی بات کرو, ہیلتھ میں بہت زیادہ باتیں آتی ہیں. میڈم جنرل فزیشین بھی ہے, جنرل فزیشین کے بارے میں ان سے بات کریں گے کہ اس میں کون کون سی بیماریاں آتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے. ایک سوال آیا ہے عائشہ احمد کا کہ اف وی آر آن اینی ادر میڈیسن ہومیوپیتھک کین وی گو فار کووڈ ویکسین. اچھا پہلی بات تو یہ کہ ہومیوپیتھک میڈیسنز اوبویسلی اس میں نیچرل انگریڈینٹس ہوتے ہیں, لیکن ان کی انٹریکشن باقی میڈیسنس کے ساتھ بھی پاسبل ہے. ویکسینس کے انٹل انلیس کہ آپ کو کوئی بہت سویئر الرجک ریاکشنز نہ ہوں, پرابلم نہیں ہے. ویکسین آپ کو کرنی چاہیے.
انٹل لیس کے بہت سویئر کانٹر انڈیکیشنز جیسے آپ کو انافائلیکٹک ریئیکشن پہلے ہو چکا ہو, بہت سویئر الرجک ریئیکشنز ہو چکے ہو. دوسری بات ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کی انگریڈینٹس کا اگر ہمیں پتہ ہو کہ اس میں کیا ہے تبھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس کا انٹریکشن ہو سکتا ہے ویکسین کے ساتھ کہ نہیں. بٹ جنرلی ویکسینز آر سیف اینڈ میں اس پلیٹ فارم کے تھرو آئی تھنک میں یہ دینا چاہتی ہوں انفارمیشن کے یا یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ پلیز اپنی ویکسینیشنز آپ کووڈ کی کروائیں. ہلکا پھلکا زکام یا گلا خراب یا بخار ہو سکتا ہے, جسم میں دردیں ہو سکتی ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اگر یہ ایک مس انفارمیشن ہے کہ جی ویکسین لگانے سے کووڈ ہو جاتا ہے تو کائنڈلی اپنی ویکسین ضرور کرائیں. لیکن آپ کے جو ہومیوپیتھک میڈیسن کی انگریڈینٹس ہیں وہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس میں ہے کیا, وہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ویسے ادروائز آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی کانٹر انڈیکیشن ہے, آپ لگا سکتی ہیں ویکسین. جی دوسرا صاحب ہے پلے خان اللہ, یہ نام زبردست ہے. ویل سوال ان کا ہے کہ ریسپیکٹڈ ڈاکٹر, مائی کزن اینڈ his wife is suffering in typhoid fever about a week back. Now both of them have COVID. We want to ask about their meal cause typhoid need soft meal and COVID need rich food. Both are vice versa. Please need favorable advice. اچھا پہلی بات تو یہ کہ جو ٹائیفائڈ کے لیے پرانی بات تھی کہ جی آپ کھانا پینا بند کر دیں اور آپ کھانا نہیں کھائیں گے, آپ صرف کھچڑی لائیں یا دھلیا لیں, یہ پرانی بات ہو گئی ہے. آپ اپنی نارمل غذا کھا سکتے ہیں. ہاں بہت سخت چیزیں ہوتی ہیں جیسے میٹ ہو گیا, بہت سخت میٹ ہو گیا, یا بہت سخت ویجیٹیبلز ہو گئے یا فروٹس ہو گئے جیسے سیب ہو گیا, وہ اوائڈ کرنا چاہیے. ادروائز ہم ٹائیفائڈ میں کھانا نہیں بند کرتے. تو یہ ایک پرانی سوچ ہے, پرانی بات ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ اپنا نارمل کھانا پینا کیجیے, کوئی ممانعت نہیں ہے. زبردست. ہوپ فلی آپ کا نام نہیں مینشن کرنا چاہتا بٹ آپ ہمارے جواب سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. اور دیکھنے والوں کے لیے کہ عرض آپ اپنا سوال ایک ہی دفعہ کریں, سوال مکمل سوال کیا کرے. پھر وہ جو ایک میڈم سوال تھا اویس خان کا, تو وہ جس میں ہم کنفیوز تھے 45H وہ میل یا فیمیل ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ فیمیل ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا فیمیل ہے تو وہی میں نے آپ کو کہا کہ فیمیلز میں یہ ڈفرینٹ آرتھرائٹیز بہت کامن ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں ڈیفیشنسیز ہمارے ہاں اس پارٹ آف دا ورلڈ میں آل دو بڑی ٹراپیکل سا سیزن ہوتا ہے, دھوپ بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہماری خواتین زیادہ تر انڈور ہوتی ہیں, گھر ہمارے بند ہوتے ہیں, دھوپ میں بیٹھنے کا رواج نہیں ہے, تو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بہت کامن ہے. ایک تو کامن چیزوں کے پیچھے جانا چاہیے فرسٹ. دوسرا پھر تھوڑا سا ایج ریلیٹڈ, ایج کے ساتھ تھوڑا بہت آرتھرائٹس شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو جوائنٹس کے بیچ میں جیل ہوتی ہے یا کشننگ افیکٹ ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے. تو اگر نیز میں ہے تو پروبیبلی ارلی آسٹرائتھرائٹس کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر جوائنٹ کے ساتھ اسٹفنس بھی ایسوسیٹیڈ ہے, جیسے صبح اٹھتی ہیں تو ان کے جوائنٹس اکڑے ہوئے ہوتے ہیں, یا پھر خدا نخواستہ ان کو ساتھ میں فیور ہوتا ہے یا ویٹ لاس ہوتا ہے, تو پھر یہ انفلیمیٹری آرتھرائٹس کے لیے انویسٹیگیشنز ان کا کرانا ضروری ہے. وقار علی صاحب, گائنیکالوجی انڈور سروسز آن ایڈمیشن, صحت کارڈ کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. جو جنرل آبزرویشن پر ہوتے ہیں پیشنٹ, ان کی بالکل صحت کارڈ پہ کوریج نہیں ہے. صحت کارڈ میں صرف پروسیجر ریلیٹڈ چیزیں کور ہوتی ہے, اور مطلب سی سیکشن ہو یا نارمل ڈلیوری ہو وہ صحت کارڈ میں کور ہوتی ہے. ادر دین دس کوئی گائنیکالوجی ایشو ہو وہ اوبیسلی آبزرویشن میں ہی میڈم آئے گی نا. آبزرویشن ریلیٹڈ چیزیں صحت کارڈ میں گورنمنٹ کی طرف سے پرائیویٹ ہاسپٹلس کے لیے ابھی الاؤ نہیں ہے. جا محمود شاہ صاحب, نہ کوئی خاص الرجی تو نہیں ہے. ایک بار کوئی اینٹی بایوٹک میں نے لی تھی جس سے کچھ دن سیٹ تھا, پر کوئی پرماننٹلی بلاؤ نہیں آیا. ان کا پریویس کویشچن تھا بٹ اب وہ کنفیوز بندہ ہو جاتا ہے. اٹس اوکے محمود شاہ صاحب, میڈم کوئی جواب دینا چاہتے ہیں؟ میرے خیال سے آپ کا ایک تو آپ کا ایکس رے پیرانیزل سائنس ہونا چاہیے کہ ہم آپ کے ڈی این ایس کو رول آؤٹ کریں, تو یہ امپورٹنٹ ہے. اگر سارے سال آپ کو یہ پرابلم رہ رہی ہے تو ایک ای این ٹی جو ہے اسیسمنٹ ضروری ہے, اس سے پہلے ایکس رے پی این ایس ضرور کروا لیجیے. ای این ٹی اسپیشلسٹ کے پاس آپ بالکل چلے جائیں, میڈم کا ایڈوائس ہے. اور میڈم ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ ایک تو ہوتا ہے نا قدرتی طور پہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے, بے احتیاطی میں ہو جاتی ہے یا پتہ نہیں ہو تو وہ لگ جاتی ہے, اور کچھ لوگ جان بوجھ کر بھی ہیلتھ خراب کرتے ہیں. مثلاً وہ نشہ کرتے ہیں, ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں, وہ وقت خود کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں, اس کے بعد اس کے ہیلتھ پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے
کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ جی اسلامی معاشرہ ہے اور ہم دین کو فالو کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ ایڈکشن ہمارے ہاں بہت کامن ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں نہ صرف مرد حضرات میں، بڑا عجیب سا آپ کو لگے گا، لیکن خواتین میں بھی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے سوشل اور ایموشنل ایشوز بہت زیادہ ہیں جس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. تو آبویسلی ایک چیز جو خطرناک ہے، جو مضر صحت ہے، وہ تو آپ کو کبھی بہتری نہیں دے گی کوئی اچھا ہے، اور ہمیشہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں آپ کے جگر پہ، آپ کے گردوں پہ، آپ کے ہارٹ پہ. شروع میں کچھ عرصے تو آپ انجوائے کر لیں گے، لیکن بعد میں آپ کو یہ سارے اعضاء آپ کے خراب ہو سکتے ہیں. تو اس سے جتنے دور رہا جائے اتنا بہتر ہے. نہ صرف نشہ آور چیزیں، اب جیسے نارمل چیزیں جس کو ہمیں بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے، جیسے ٹبیکو ہو گیا، نسوار ہو گیا، ان چیزوں کے بھی کافی اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مضر اثرات ہوتے ہیں، تو ان سے بھی کوشش کی جائے کہ بچا جائے. اور باقی جو نشاور مواد ہے، جیسے وہ الکوہول ہو گیا یا باقی ڈرگز ہو گئے، وہ تو خطرناک ہے ہی ہیں. وہ تو آپ کے لیے ایک ان شارٹ آپ کی زندگی تباہ کر دیتی ہے. تو اس سے جتنے دور بچا جائے بہتر ہے. بالکل، جس طرح صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جی بالکل. تو اس نعمت سے اچھے کی طرف، بھلائی کی طرف لے کر جائے. میڈم، آپ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں جنرل فزیشین ہے، کنسلٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کافی عہدوں پر رہ چکے ہیں. تو جنرل فزیشین میں جاننے والوں کو ذرا اس میں کیا کیا چیزیں کور ہو سکتی ہیں؟ اچھا، جنرل فزیشین بیسکلی ہم تب بنتے ہیں جب ہم نے ایم بی بی ایس کے بعد 4 سال ٹریننگ کرتے ہیں ہم جنرل میڈیسن میں، جس میں آپ کی انفیکشس ڈیزیزز آ جاتی ہیں، آپ کی میٹابولک ڈیزیزز ہیں جس میں ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، پھر آپ کے رومیٹولوجیکل ڈیزیزز ہیں جس میں آپ کے جوائنٹ کے مسئلے آ جاتے ہیں، آپ کے بون کے مسئلے آ جاتے ہیں، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، چھوٹا موٹا ہارٹ کا مسئلہ ہے. تو جنرلی ایک فزیشین کا کام آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھنا ہے، اور آپ کی اسیسمنٹ کرنا ہے، اور آپ کا علاج کرنا ہے. اگر وہ ایک خاص بیماری ایک خاص حد سے بڑھ جائے اور آپ کو لگے کہ نہیں اس میں اب سپر اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، تو پھر ہم آگے ان کو فارورڈ کر دیتے ہیں. لیکن ایز اے فرسٹ کانٹیکٹ جو ہے ایک جنرل فزیشین کا کام ہے ایک بندے کو دیکھنا، کیونکہ ایک پیشنٹ میں ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بیماریاں ہوں. اگر وہ نیورو فزیشین کے پاس جائے گا تو وہ تو ان کے صرف نیورولوجی کے پوائنٹس کی بات کرے گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اگر آپ ہارٹ پیشنٹ کے پاس ایک ہارٹ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیں، کارڈک اسپیشلسٹ کے پاس کسی کو بھیجیں، تو وہ ایک پیشنٹ کو کارڈک پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا. ہم جنرل فزیشین پیشنٹ کو ایز اے ہول دیکھتا ہے، ہر چیز اس کی فزیکل ابنارمیلٹی سے لے کے اس کی ایموشنل ایشوز کو بھی ڈیل کرتا ہے. تو ایز جنرل فزیشین آپ کہہ سکتے ہیں کہ از اے ڈاکٹر فار ایوری تھنگ. ایگزیکٹلی، بالکل. میڈم، جس طرح شروع میں ہم نے فرمایا کہ آپ نے اپنی جو سروسز ہے زیادہ تر مومن ایجنسی یا ایجنسیوں کی طرف فار فلانگ ایریاز جو تھے وہاں پر آپ نے اپنا وقت گزارا ہے. پھر رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں بھی آپ کافی عرصے سے ہیں. تو خیبر پختونخوا میں میڈم زیادہ تر آپ جنرل فزیشین زیادہ تر کون سے مرض کے زیادہ تر آپ کے پاس آتے ہیں؟ ایز اے جنرل فزیشین ہمیں ہر قسم کی پرابلمز آتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں، جس میں پھر بار بار ڈائبٹیز کی بات کرتی ہوں، لیکن ڈائبٹیز بہت کامن ہے ہمارے معاشرے میں. ڈائبٹیز ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، خواتین میں ڈیفیشنسیز ہو گئیں، آئرن ڈیفیشنسی، وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی، جوڑوں کی بیماریاں، نان اسپیسیفک ایکس اینڈ پینز اور نان اسپیسیفک بیماریاں. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ میرے خیال سے جو یہاں پہ ذکر کرنا ضروری ہے، چونکہ میں فیمیل ہوں، میرے پاس کافی میلز بھی آتے ہیں، لیکن کافی فیمیلز آتی ہیں. فیمیلز کی بہت سائیکولوجیکل ایشوز ہوتی ہیں جن کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، بیکاز وہی کانسیپٹ ہے چادر اور چار دیواری کی. ایک عورت ہے جو کہ گھر میں 24 گھنٹے رہتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے، گھر کا خیال رکھتی ہے، لیکن اس کی ایموشنل یا اس کی سائیکولوجیکل نیڈز یا اس کی سائیکولوجیکل ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. اور اس حد تک بات چلی جاتی ہے کہ وہ اپنی بیماریاں خود ایجاد کرتی ہے تاکہ وہ ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کے جایا جائے. اور پھر جب ہمارے پاس آتے ہیں ہم سب کچھ کرتے ہیں، اسیس بھی کر لیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہے. ان دی اینڈ اف یو ٹیک اے ڈیٹیلڈ ہسٹری آپ کو پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ سائیکولوجیکل ایشو ہے اس فزیکل سمٹمس کے پیچھے. تو یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں یہاں پہ. بالکل جی. پھر سوال کی طرف جاتے ہیں. میڈم ایک سوال آیا ہے منصور خان کا. A patient is suffering from on and off loose motion and have no signs of IBS. When she took some medicine, she get well, but again
she developed when medicine finished, a young female. دیکھیے ینگ فیمیل آپ نے آئی بی ایس کا ذکر تو کیا ہے, لیکن آئی بی ایس از اے ڈائگنوسس آف ایکسکلوژن. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہر چیز کو ایکسکلوڈ کر لیا, ساری پوری انویسٹیگیشنس کر لی, سب کچھ ٹھیک نکل آیا, تو پھر آپ نے کہا کہ جی یہ آئی بی ایس ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا پورا ورک اپ ہوا ہے, تو اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر فیمیل ہے تو اس میں سیلیاک ڈیزیز کو رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. سیلیاک ڈیزیز ایسی کنڈیشن ہے جس میں انسان کو گندم اور گندم سے بنی ہوئی چیزوں سے الرجی ہوتی ہے, تو اس کو رول آؤٹ کرنا ضروری ہے. کبھی کبھار سمپل سے پیٹ میں کیڑوں کا ہونا بھی جو ہے وہ علامات ہوتے ہیں. اس میں یہ علامات ہو سکتی ہیں, اس میں لوز موشنز ہو سکتے ہیں. پھر کچھ خطرناک بیماریاں جیسے آنتوں کا ٹی بی ہے, اس میں بھی کرونک ڈائریا ہو سکتا ہے. اور کچھ فوڈ الرجیز ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے اگر گندم سے الرجی ہے, اسی طرح سے ملک الرجی بھی ہو سکتی ہے. تو وجوہات تو اس میں بہت زیادہ ہیں, لیکن آپ نے صرف آئی بی ایس کا ذکر کیا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ ان کا پورا فردر ورک اپ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اور اس لڑکی کی ایج بھی آپ اگر بتا دیں مجھے تو بہتر ہوگا. پھر جی بالکل منصور صاحب, اگر آپ ایج بتا دیں تو اور بھی آسانی ہو جائے گی. میڈم ابھی سے پہلے آپ نے ذکر بھی کیا ویکسین کے بارے میں, وہ جو خدشات تھے اسی میں ایک سوال بھی آ گیا. مقبول حسین صاحب, Madam, should we go for COVID vaccine? There are contradictions among health-related people as well. I personally heard from doctor that COVID vaccine create problem in reproduction system of human. Is it true? نہیں جی, جتنی میری نالج ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں جب بھی ایسی کوئی چیز آتی ہے ویکسین یا اسی طرح سے, تو پولیو کے پیچھے بھی بہت زیادہ باتیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ ساری جو ہیں افواہیں ہیں, اس کے پیچھے کوئی ٹروتھ نہیں ہے. اسی طرح سے کووڈ ویکسین آلدو ایک نئی ویکسین ہے, لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آئی تھنک رائٹ ناؤ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے آپ کو بچایا جائے اس ڈیزیز سے. تو نہ ہم نے لٹریچر میں ایسی کوئی بات پڑھی ہے, نہ آج تک میں نے یہ بات سنی ہے. بالکل, اس میں رومرز ہی ہے, اور وہ کہہ رہے کہ ایک ڈاکٹر نہیں بتایا, تو آئی ڈونٹ نو کیا کہہ سکتی ہوں, لیکن ایز فار ایز جتنی میری نالج ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل. محمد سہیل صاحب تھینک یو سو مچ, آپ آ گئے. کہتے ہیں نا آپ ہی کا دیر تھا. یہ میڈم ہمارے بہت ڈیسنٹ فالوور ہے, اور عموماً ہمارے سیشن میں آتے ہیں, اور زبردست ان کے کویشچنز بڑے میچور ہوتے ہیں. نائس ڈسکشن فار ٹوڈے. سلوٹ ٹو آل ڈاکٹرز پلے امپورٹنٹ رول ان دس پینڈیمک. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو. اور ہمارا ایم ہی یہی ہے کہ کمیونٹی کے لیے ہم جتنے بھی چاہے اویئرنیس پرووائڈ کریں. جب سے میڈم یہ کووڈ-19 کا پینڈیمک جب شروع ہوا تھا, تو ہم نے ایک دفعہ ایک لائیو سیشن کر دیے تھے. میں نے لائیو سیشن کرتے ہیں, تو اس میں اتنے لوگوں کو فائدہ ہوا, اتنا ہوا. تو اس 2020 مارچ سے لے کر آج تک ہم انشاءاللہ ہر تھرسڈے کو کوشش کرتا ہوں لائیو آتے ہیں. اور جی ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے. ایک تو آپ کا پروفیشن اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میرے خیال سے یہ ہر ایک کا ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے, جو اپنی نالج ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. بالکل. اچھا منصور خان, وہ جو جس سے ہم نے تھینک یو ڈاکٹر, وی ول لک فار سیلیک ڈیزیز بیکاز ادر فل ورک اپ ہیز ڈن آلریڈی اینڈ دا ایج از 22 years اینڈ میریڈ اینڈ نو سائنس آف انٹسٹائنل. تو اس میں تو پھر سیلیاک کو رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری. ینگ فیمیل ہیں, اس میں پاسبلٹی ہے. ٹھیک جی. سمیہ فردوس, ڈاکٹر صاحبہ پلیز گائیڈ پختون سوسائٹی فار وومن psychological diseases. اچھا, it's unfortunate Pakhtuns even not considering it a disease. بالکل سمیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہمارے پاس ایسی خواتین آتی ہیں جو سویئر ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں یا سویئر انگزائٹی کا شکار ہوتی ہیں, لیکن ان کو ان کی سمٹمز کو سیریس نہیں لیا جاتا. ان کے فیملی ممبرز اس کو کہتے ہیں مڑا گپ لگئی, تو اس چکر میں جو ہے وہ پوری فیملیز, ان کے بچے سب سفر کرتے ہیں. تو میرا تو یہ سب کے لیے یہ ہے کہ ایک میسج ہے کہ سائیکولوجیکل جو ہیلتھ ہے اس کو بہت امپورٹنس دی جائے. اگر ایک خاتون خود کہہ رہی ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں یا مجھے کوئی ایشوز ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, اینگر ایشوز ہیں, ایموشنل ایشوز ہیں, لیبائل ایموشنز ہیں, تو اس کو ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اور ایک سٹگما جو اٹیچڈ ہے, اگر آپ کہیں کہ جی ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ کہیں گے جی خدا نہ خواستہ یہ پاگل ہے, تو یہ پلیز اس کو ایک سٹگما کو ہٹا دینا چاہیے. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل ایشو کسی بھی سٹیج میں ہو سکتی ہے. اس کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ آپ ذہنی طور پر بیمار ہیں یا پاگل ہیں.
جس طرح شوگر ایک بیماری ہے, بلڈ پریشر ایک بیماری ہے, ٹی بی ایک بیماری ہے, ذہنی دباؤ یا ذہنی پریشانی بھی ایک بیماری ہے, اس کا بر وقت علاج کرنا چاہیے. زبردست فرمایا آپ نے سمیہ فردوس صاحبہ. ہوپ فلی آپ مستفید ہوئی ہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی تفصیل سے, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے سائیکولوجیکل ایشوز پہ بات کی ہے. محمد سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اف اے پیشنٹ ہیو کووڈ کین ہی گو فار ویکسین اور ناٹ؟ ناٹ ڈیورنگ دی ایکیوٹ ایپیسوڈ. جب آپ کو کووڈ ہو رہا ہو اس وقت تو آبویسلی آپ نہیں کر سکتے. آپ کا مہینہ گزر جائے, آپ اپنے اینٹی باڈیز چیک کرائیں. اگر آپ کے اینٹی باڈیز کافی نہیں ہیں تو آپ کو کووڈ ویکسین کرانی چاہیے. ایون اگر آپ کے اینٹی باڈیز ہیں تو میرے خیال سے اس وقت بھی ویکسین کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. مہینہ انتظار کریں اور پھر ویکسین لگائیں. اور منصور خان, تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمیں خوشی ملتی ہے کہ جب ہمیں ہماری ان چیزوں پر لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں. میڈم اب ایک لاسٹ کویشچن کرتا ہوں کہ آپ کے پاس تو آپ کے میل بھی آتے ہیں, فیمیل آتے ہیں. میڈم کیا کوئی ریسرچ یا کوئی تھنکنگ سے آپ بتا سکتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ بیماریاں مردوں میں ہیں یا عورتوں میں؟ دیکھیں یہ کہنا ذرا مشکل ہے. بیماری میرے خیال سے دونوں میں شاید ایکولی ہو, عورتوں میں بھی ہے مردوں میں بھی ہے. مردوں کی ڈفرینٹ بیماریاں ہوتی ہیں, عورتوں کی ڈفرینٹ بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن اس کو اگر ہم جنرلائز طریقے سے کہیں کہ جی اس میں زیادہ ہے اس میں کم ہے, فرینکلی اسپیکنگ مجھے کوئی خاص ڈفرینس نہیں لگا. ڈفرینس نہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. اور لاسٹ میں میڈم سے درخواست کروں گا, پینڈیمک بھی چل رہا ہے, ورلڈ ہیلتھ ڈے بھی ہے, ورلڈ ہیلتھ ڈے کی مناسبت سے کوئی پیغام ہمارے آڈینس کے لیے؟ ویسے تو آپ کے سارے جو فرام بگننگ ٹو اینڈ پیغام ہی پیغام تھا, اگر کوئی اسپیسیفک کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو. بس میں اپنے اسی بات کو دوبارہ دہراؤں گی کہ اپنی ہیلدی لائف سٹائل کو اپنائیں. انتظار نہ کریں کہ کوئی بیماری آپ کو ہو جائے تو پھر آپ اس کا علاج کریں. تو جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, تو اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی بیماری ہو اس سے پہلے اس کا بچاؤ کرنا ضروری ہے. اور آج کل کے زمانے میں کووڈ سے بچاؤ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور باقی جنرلی آپ اپنی لائف سٹائل کو جو ہے ایک ہیلدی لائف سٹائل, جو 4-5 سٹیپس میں نے آپ کو بتائے ہیں میرے خیال سے, جس میں جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آلریڈی, صرف ری انفورس کرنے کی بات ہے. ہیلدی لائف سٹائل, گڈ ہائیجین, نماز کا پڑھنا, بری چیزوں سے دور رہنا, نیند کا پورا کرنا, فزیکل سٹریس سے دور رہنا, اور اپنے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, اور اچھے اور پازیٹیو سوچ رکھنا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. زبردست بجا فرمایا آپ نے. اور تھینک یو سو مچ میڈم, آپ نے اپنا ٹائم دیا اور ہمارے عوام, اور آپ نے کویشچن آنسر سے اندازہ لگایا ہوگا کہ کافی انٹرسٹڈ, اور ہم شور تھوڑی دیر اور رکے سوالوں کے ہم باہر لگ جائیں گے. میں آئی وش آئی کوڈ, لیکن میرے پیشنٹس ویٹ کر رہے ہیں. میڈم کے پیشنٹ ویٹ کر رہے ہیں, اسی وجہ سے یہ آج کا جو ہمارا لائیو سیشن ہے ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ورلڈ ہیلتھ ڈے کی مناسبت سے آج ہمارا سیشن تھا. سو نائس آف یو میڈم, آپ کا بھی بہت شکریہ. دیکھنے والوں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے ٹاپک کے ساتھ, دوسرے کنسلٹنٹ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک پہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال کیجیے گا. پینڈیمک ویو 3 بہت زیادہ تیز ہے, احتیاط کیجیے, گھر سے مت نکلے اور ماسک پہنے. بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ. السلام علیکم جی.